सौतेली वालिदा को मैंने होश संभालते ही बड़ी माँ कहना शुरू किया था। वो बहुत तेज़ खातून थी और मेरी वालिदा के साथ उनका रवैया हमेशा जारहाना रहा। यही हाल मेरे दो सौतेले भाइयों का था। वो ना मेरी वालिदा का एहतराम करते थे और ना मुझे मुंह लगाते थे। जब भी ज़बरदस्ती उनके साथ खेल कूद में शामिल होने की कोशिश की, हकारत से धक्का दे दिया। आपस की मारका आराइयों और रोशनाम तराजी को वालिद साहब की महदूद आमदनी से खूब हवा मिली। दो कमरों के बोसीदा से मकान की वजह से भी अमन और सुकून की फिजा बमुश्किल बरकरार रह पाती थी। एक छत के नीचे दो औरतों की मौजूदगी वालिद साहब को ज़्यादा अरसे तक रास न आ सकी और वो हमें अपना नोश्ता तकदीर पूरा करने के लिए बेसहारा छोड़कर इंतकाल कर गए। उस वक्त मेरी उम्र शायद 4 साल की थी और मैं अपनी बेवा माँ की सिस्कियों में छुपा हुआ दर्द समझने के काबिल नहीं था। बड़ी माँ और सौतेले भाइयों की चीरा दस्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती रहीं। बड़ी माँ मेरी वालिदा को अक्सर नहूसत के ताने देने लगी और चंद माह की कोशिशों के नतीजे में उन्होंने मैदान इस हद तक हमवार कर लिया कि एक दिन उन्होंने रूह फरसा मार्के के बाद मेरी रोती और बिलखती हुई माँ को घर से निकाला तो पास पड़ोस में से कोई भी मदाखलत की हिम्मत ना कर सका। उस दिन मुझे पता चला कि हम दोनों माँ बेटे दुनिया में बिल्कुल बेसहारा रह गए थे। वालिदा ने फौरी तौर पर अपनी एक सहेली के घर पनाह ली, लेकिन खुद उस घर का बहुत मुख्तसर और नाकाफ़ी था। खुशकिस्मती से माँ तालीम याफ्ता थी, इसलिए थोड़ी सी तगदो के बाद एक नौकरी मिल गई जिसके सहारे सर छुपाने और आतिश शकम सर्द करने का बंदोबस्त हो गया। हंगामी ज़रूरत के तहत माँ ने नए मोहल्ले की एक औरत को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और मुझे उसके बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल करा दिया। सुबह माँ मुझे स्कूल भेजकर दफ्तर चली जाती। छुट्टी के बाद मैं बच्चों के साथ मोहल्ले वाली खाला के घर खाना खाता और शाम को माँ की वापसी तक उसी के घर में खेलता रहता। उस वक्त मुझे माँ की ज़ुबानी पता चला कि वालिद मरहूम एक सरकारी दफ्तर में मामूली सी मुलाजमत करते थे, लेकिन वहाँ रिश्वत की आमदनी बेहिसाब थी। वालिद साहब समझते थे कि वो उसी कुर्सी से रिटायर होंगे, लिहाजा कभी बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचा। जो कमाते थे बेदर्दी से खर्च कर देते थे। अपना बोसीदा मकान किराए पर देकर खुद अच्छी आबादी में एक मकान किराए पर लिया हुआ था और रिश्वत की लाई खुशहाली ने उन्हें एहसास दिलाया कि पहली बीवी अगर जाहिल है तो उसे पढ़ाने लिखाने के मुकाबले में दूसरी शादी आसान साबित होगी। और यूँ वो मेरे करीबुल मर्ग नाना से उनकी बेटी का रिश्ता लेने पहुंच गया। नाना की सेहत जवाब दे चुकी थी। वो मरने से पहले बेटी की फ़र्ज से सबक दोष होना चाहते थे, लिहाजा लोगों से वालिद साहब की आसूदा हाली का जिक्र सुनकर रिश्ते पर आमादा हो गए और यूँ कुदरत ने मेरी विलादत की दाग बेल डाल दी। मेरी विलादत से चंद माह पहले अचानक वालिद साहब एक चक्कर में आ गए और उन्हें गैबी सहारे फराहम करने वाली कुर्सी से माजूल करके एक ऐसी जगह तैनात कर दिया गया जहां तनहा के साथ किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। वालिद साहब बहुत परेशान हुए, लेकिन हासिल दिन किराए के मकान में इस उम्मीद में रहते रहे कि शायद किस तरह दोबारा पुरानी कुर्सी पर बहाल हो सके। और जब उस दरहेज कुर्सी की दोबारा मिलने की उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो घर के माहौल में तंगदस्ती के आसे भी साए डेरा डालने लगे, जिसका इजहार इस छत के नीचे रहने वाली दो सोखनों की तलहत नुमाइयों के अलावा साजिशों में कमी से भी होता था। नतीजा ये हुआ कि किराए का मकान छोड़ना पड़ा और वालिद साहब को अपनी दोहरी जिम्मेदारियों के साथ उसी मुख्तसर और बोसीदा 4 दीवारी में पनाह लेनी पड़ी, जिसे अच्छे दिनों में बड़ी माँ ने हकारत के साथ इंसानों के रहने के नाकाबिल बताने के बावजूद एक मजबूर घराने को किराए पर दिया हुआ था। माँ कमाती रही और मैं पढ़ता रहा। माँ को मेरी तरबियत के बारे में बहुत फिक्र थी, क्योंकि अपनी मुलाजमत की वजह से उसका बेशतर वक्त मुझसे दूर गुजरता था। जब हम यकजा होते वो अपने इबरतनाक माजी के हवाले से मुझे अच्छी अच्छी नसीहत आमोज़ कहानियाँ सुनाती, लेकिन ऐसे मौक़ों पर मेरा जहन अमूमन किसी धंधली सी दलदल में डूबा रहता। वक्त गुजरने के साथ मामूल में सिर्फ इतनी तब्दीली आई कि स्कूल से मेरी वापसी अपने घर होने लगी। वालिद साहब की वफ़ात के सदमे से माँ मुद्दतों बहुत उदास रही। अक्सर मुझे सीने से लिपटा कर घंटों रोया करती थी। घर में माँ की दिलचस्पी का मरकज़ सिर्फ मेरी ज़ात थी। उसे मुझ पर बड़ा नाज था। उसने कम सिनी में ही मेरी ज़ात से मुस्तकबिल के बेहतरे सुनहरे ख्वाब वबस्ता कर लिए थे। वो बातें करती, बात बातें मेरी महदूद अकल में ना समाती तो मैं सवालात की यलगार कर देता और वो परेशानी पर शिकन लाए बगैर मेरे हर सवाल का बेतकान जवाब दिए जाती। उसकी सारी गुफ्तगू का महवर एक ही होता था, बदी कितनी भी सर चढ़कर नाचे उसका अंजाम आखिरकार इबरतनाक होता है और सच्चाई गालिब आकर रहती है। लेकिन वो कभी ना बता सकी कि सच्चाई कितनी देर में गालिब आती है। मेरी ज़हनी तरबियत की ये रफ्तार कुछ ऐसी थी कि बचपन में ही मेरी होशियार संजीदगी की आगोश में गुम हो गई। अपने हमसिनों की बातें मुझे सती और बेमकसद मालूम होने लगी और मैं उनके बजाय बड़ों में अपना वक्त गुजारने लगा, क्योंकि माँ की अदम मौजूदगी में दिन भर मुझे खुली आज़ादी होती थी। शऊर बेदार होने के साथ एक सवाल तसलसल के साथ मेरे जहन में सर उभारने लगा कि हमारे 2 नफरी घरानों की माली जिम्मेदारियों का बोझ उठाना किसकी जिम्मेदारी थी।
گرد و پیش میں مجھے کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی جو ملازمت کرتی ہو۔ محلے سے باہر اسکول اور دفتر جانے والیوں کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ وہ کسی مجبوری کی بجائے محض وقت گزاری کے لیے ایسا کرتی ہیں، ورنہ اپنے گھر کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، ہوا اس کی عمر کچھ بھی ہو۔ میں پڑھ ضرور رہا تھا لیکن مخصوص ذہنی تربیت کے باعث کبھی ہم جماعتوں میں نہ گھل مل سکا۔ میرے ساتھی میری قامت اور جسامت کے باعث مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی نے میرے منہ لگنے کی کوشش کی میں نے بے دریغ اسے پیٹ کر رکھ دیا، لیکن یہ اطلاعات کبھی بھی میرے گھر تک نہ پہنچ سکیں۔ 9ویں جماعت میں پہنچتے ہی میں نے تعلیم ترک کر کے ملازمت کا ارادہ ظاہر کیا تو ماں نے مجھے پیٹ کر رکھ دیا۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، جبکہ میرے لیے وہ ہم عمر لڑکے مثال بنے ہوئے تھے جو کم سنی میں دکانوں، کارخانوں اور گراجوں میں کام کرتے تھے۔ ماں کی آرزویں میری ذات میں تضاد ابھارنے کا سبب بن گئیں۔ پراگندہ گھریلو ماحول کے بعد یتیمی اور ماں کی ملازمت نے میرے اندر ہلچل سی مچا دی تھی۔ میں نے ایک آدھ گھنٹہ ایک آدھ جگہ کام حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے کم سنی اور صاف ستھرے لباس کے باعث مذاق میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ناکامیاں میرے آڑے نہ آ سکی۔ میں مسلسل اسی جستجو میں لگا رہا کہ کسی بھی قیمت پر اتنا کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ ماں کو ملازمت کی ضرورت نہ رہے۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جائز راستے بند پا کر میرا ذہن غلط راستوں پر بھٹکنے لگا۔ اسکول میں میرا ایک ہم جماعت کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اکثر خاصی رقم ساتھ لاتا تھا۔ ایک بار فیس کی ادائیگی کے دن میں نے اس کی کتاب میں 100 کا نوٹ دیکھا جو وقفہ کے دوران میں موقع پا کر کسی نے اس کی کتاب سے نکال لیا۔ فیس کی ادائیگی کا وقت آیا تو اسکول میں سنسنی پھیل گئی۔ 10ویں جماعت میں ہر ایک سے فردن فردن اس چوری کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ کلاس ٹیچر نے بستوں کے علاوہ ہر طالب علم کی جامع تلاشی بھی لی اور جو بے سود رہی، لیکن اس مرحلے پر ایک چگل خور ہم جماعت نے کلاس ٹیچر کو بتایا کہ وقفے کے دوران اس نے مجھے اس لڑکی کی کتابوں میں گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس چشمدید گواہی کے سامنے آتے ہی میں سن ہو کر رہ گیا، پھر میرے دل و دماغ میں لاوا سا ابلنے لگا۔ میں کلاس ٹیچر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر چگل خور کے خلاف سخت ترین بد کلامی پر اتر آیا۔ نقصان اٹھانے والا بیچارہ بالکل خاموش رہا اور میری دوبارہ تلاشی کے بعد جب کلاس ٹیچر کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا تو انہوں نے چگل خور کو بے بنیاد الزام تراشی پر ملامت کی اور اسے مجھ سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، لیکن میرے دل میں قہر اور انتقام کا الاؤ دہکتا رہا۔ اس نے بھری جماعت میں مجھ پر الزام لگا کر میری توہین کی تھی۔ دوسری بار جامع تلاشی لے کر میری تذلیل کی گئی تھی۔ میں نے 100 کا نوٹ دیکھا ضرور تھا، لیکن اپنی خواہش کے باوجود اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر میں نے وہ چوری کی ہوتی تو شاید اس کھلی تذلیل کو مکافات عمل سمجھ کر خاموش رہتا، لیکن اس روز میرے لیے اس بہتان کا رد عمل برداشت کرنا دشوار ہو گیا۔ چھٹی ہوتے ہی میں نے اسکول سے باہر اس چگل خور کو گھیر لیا۔ گالیوں کے مختصر سے تبادلے کے بعد دونوں اپنے بستے ایک طرف پھینک کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ہونہار انداز میں مقابلہ شروع ہوا۔ میں اپنے حریف کو دفن کر دینے کے در پہ تھا، لیکن وہ مجھ سے خائف ہونے کے باوجود جسمانی طور پر مجھ سے بہتر تھا۔ میں اپنی ناکامی پر جھلا کر احتیاطی تدابیر بھلا بیٹھے اور حریف کے چند شدید گھونسوں نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے۔ اس عالم میں میری نگاہ زمین پر بکھری ہوئی کتابوں کے درمیان چمکتے ہوئے بلیڈ پر پڑی اور میں نے ایک لہجہ بھی ضائع کیے بغیر بلیڈ اٹھا کر اپنے حریف کا پیٹ چاک کر دیا۔ خون دیکھتے ہی تماشائیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اساتذہ اطلاع پاتے ہی جائے واردات پر پہنچ گئے۔ میری شکست خوردہ حریف کو ہسپتال بھیج دیا گیا۔ مجھے خاصی سوچ بچار کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حوالات میں ماں مجھ سے ملنے آئی تو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ میں سر جھکائے سلاحوں کے سہارے خاموش کھڑا رہا۔ حوالات میں نے 2 راتیں بسر کی جو میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے سنگ میل بن گئیں، کیونکہ وہاں میرے ساتھ ایک چور اور دوسرا جواری بند تھا۔ ان کے چہرے بے رونق اور وحشت زدہ تھے، لیکن ان کی باتوں سے زندگی کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ مدفانہ انداز میں زندہ رہنے کی کوشش کرنے والوں کو پیچھے والے رون کر آگے نکل جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کا بس ایک ہی باعزت طریقہ ہے کہ آدمی مسلسل پیش قدمی کرتا رہے اور حق نہ ملے تو ہاتھ بڑھا کر چھین لے۔ تیسرے حریف کا زخم خوش قسمتی سے ستی ثابت ہوا۔ پھر شاید اساتذہ نے بھی اس کے والدین کو سمجھایا کہ ان کے فرزند نے شرارت یا غلط فہمی میں مجھ پر اشتعال انگیز الزام لگایا تھا، لہٰذا میرا جرم اس قدر سنگین نہیں تھا کہ میرا مستقبل برباد کر دیا جاتا۔ لڑکے کے والدین شریف لوگ تھے، انہوں نے شکایت واپس لے لی اور مجھے رہائی مل گئی۔ میں حوالات سے نکلا تو مجھے اپنے اندر ایک جرأت مندانہ سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ طبیعت سے خوف کا عنصر غائب ہو چکا تھا اور میں منفی راستوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ ماں کئی روز مجھ سے ناراض رہی، ہر وقت مجھے ملامت آمیز نظروں سے گھورتی رہتی۔ وہ اپنی حق تلفیاں خاموشی سے سہتی آئی تھی، لہٰذا اس کا خون ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ چڑھتا ہوا خون اپنی تذلیل اور توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔
میٹرک پاس کر کے میں کالج میں پہنچا تو وہاں ایسے ساتھیوں کا انکشاف ہوا جو تاش پر جوا کھیلنے کے شوقین تھے۔ پھر ایک روز میں اپنے حوالات کے ساتھیوں سے سیکھی ہوئی شارپنگ آزمانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوا۔ نتائج حوصلہ افزا رہے اور میں باقاعدگی کے ساتھ اس ٹولی کی نشستوں میں شریک ہونے لگا۔ محرومیت کے اتھاہ سمندر میں اس دور میں مجھے بس وہی جیت نصیب ہوئی جہاں میں نے مکاری کے ساتھ دھوکے بازی کا سہارا لیا، ورنہ ہر طرف شکست ہی کے ڈیرے نظر آ رہے تھے جن سے بچ کر آگے بڑھنے کا خیال سراب معلوم ہوتا تھا۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو ایک بار کوئی جواری مجھے میری کسی بے ایمانی پر ٹوک بیٹھا۔ میں نے بے خوفی کے ساتھ اس سے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس بار میرا حریف میرے ہاتھوں لہو لہان ہو گیا۔ میں سچائی پر تھا تو بلیڈ کا سہارا لیے بغیر پٹائی سے نہ بچ سکا تھا۔ اس بار میرا حریف سچا تھا لیکن اس کی سچائی کو میرے بے رحم ہاتھوں نے لہو لہان کر دیا تھا۔ قتل عمد کا مقدمہ بنا اور میں ایک بار پھر گرفتار ہو گیا۔ اس مرتبہ میں حوالات میں اکیلا تھا لیکن 2 برس پہلے کے ان ساتھیوں کی یادیں میرے ذہن میں تازہ تھیں جنہوں نے زندگی کے بارے میں مجھے 2 راتوں میں ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس بار میری نگاہیں منتظر رہی لیکن ماں مجھ سے ملنے نہ آئی۔ تیسرے دن عدالت میں پیشی ہوئی تو وہاں برآمدے میں ایک وکیل کے ساتھ نظر آئی۔ آنکھیں غم آلود تھیں اور چہرے کے ایک ایک نقش سے دلی کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پہلی سماعت مختصر ثابت ہوئی۔ میری پیروی کے لیے ایک وکیل موجود تھا۔ جب اس نے عدالت کو بتایا کہ مضروب کو صرف کھلے زخم آئے تھے لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر تھی تو اس دغاسہ کے وکیل کو ڈاکٹری رپورٹ کی روشنی میں اس سے اتفاق کرنا پڑا اور مجھے 5000 کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ ماں عدالت سے غائب تھی لیکن پیشکار کی میز پر اس کی 4 طلائی چوڑیاں اور بندوں کی ایک جوڑی پڑی ہوئی تھی۔ ماں نے مجھ سے ناراض ہونے کے باوجود میری رہائش کے لیے اپنے سہاگ کی آخری نشانیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ وکیل کو شاید ماں سے پیشگی فیس مل چکی تھی کیونکہ اس نے میری ضمانت کے کاغذات بہت جلد مکمل کرا لیے اور ہتھ کھڑی کھلوا کر مجھے آزاد کرا دیا۔ میں اداس چہرے اور بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹا تو دروازہ مقفل تھا لیکن وہ تالا میرے لیے نیا تھا۔ میں منہ بولی ماں، حالانکہ گھر گیا تو ایک دل گداز کہانی میری منتظر تھی۔ ماں میری گرفتاری کی خبر ملتے ہی بڑی ماں کی دہلیز پر مدد کی بھیک لینے گئی لیکن وہاں سے ننگی گالیوں سے نواز کر دھتکار دیا گیا۔ سوتیلی بیٹوں نے ماں کو اپنی چوکھٹ تک پار نہ کرنے دی اور اسے دھکے دے کر واپس لوٹا دیا۔ ماں کو اندازہ ہو گیا کہ اس بار معاملہ تول کھینچے گا، لہٰذا وہ وکیل تک جا پہنچی۔ پھر اس کی فیس ادا کرنے کے لیے اس نے محلے والوں کو گھر کا تقریباً تمام سامان فروخت کر دیا جو بہت زیادہ نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر مکان حالی کر کے مالک مکان سے وہ رقم بھی لے لی جو پیشگی دی ہوئی تھی۔ ماں نے 2 راتیں حالانکہ گھر میں بسر کی، دن بھر وہ کہیں غائب رہتی تھی۔ بڑی ماں کا قصہ بتانے کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ حالانکہ کچھ بتائے بغیر چپکے چپکے وہ رات بھر روتی رہتی۔ اس روز وہ صبح سویرے حالت سے اپنا کہا سنا معاف کرا کے نکلی تھی۔ حالانکہ اس افسار پر اس نے بتایا کہ اس روز میری پیشی تھی اور وکیل نے پیشی ہوتے ہی ضمانت کی امید دلا دی تھی۔ اس نے بتایا کہ رہائش کے بعد وہ اپنے بیٹے کو محلے میں لا کر شرمسار نہیں کرے گی بلکہ کہیں اور گھر تلاش کر لے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لاہور اتنا بڑا شہر تھا، ماں نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ قانون کی قید سے رہا کرا کر مجھے اپنی فکر میں گرفتار کر دیا تھا۔ میں کسی اندھے بہرے اور گونگے کی طرح گرد و پیش سے بالکل لا تعلق اپنے خیالات کی آندھیوں میں کھویا۔ کئی گھنٹوں تک بے مقصد لاہور کی سڑکیں تاپتا رہا۔ قدم رکے تو میں چونک پڑا کیونکہ سامنے وہی مانوس چوکھٹ تھی جہاں سے پہلے باپ کا جنازہ گزرا۔ پھر میں ماں کے دامن سے لپٹا مقدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انسانوں کے بے رحم جنگل میں آ پڑا۔ اور 2 روز پہلے اسی دہلیز سے بڑی ماں کے جوان بیٹوں نے اپنی سوتیلی ماں کی رہی صحیح آبرو کا جنازہ بھی نکال دیا۔ میں نے پوری قوت سے دروازے پر لات ماری، پوٹ پرشور آواز سے لرز کر رہ گئے۔ اندر سے بڑی ماں کی گرجدار بوڑھی آواز ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ جھریوں دار بوڑھے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی بڑی ماں کی آنکھوں میں نفرت اور قہر کے کوندے لپکنے لگے۔ ان کی چنگاڑتے ہوئی آواز میں قاتل، خونی اور بدماش کے الفاظ سن کر پڑوس کے کئی دروازوں پر پردوں کے پیچھے ہلچل سی مچ گئی۔ ماں کہاں ہے؟ میں نے مضبوطی سے بڑی ماں کے دونوں شانے دبوچ کر ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ جوانی کو گہرے بردوش دے کر بڑھاپے کا غصہ ہراس میں بدل گیا۔ پرسوں آئی تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ میں کسی مشینی پتلے کی طرح واپس مڑ گیا۔ دماغ میں ایک عجیب سی گونج رچی ہوئی تھی جیسے وہاں اچانک حالات واقع ہو گیا ہو۔ میں چلتا رہا، 2 دن تک کم و بیش مسلسل ہی چلتا رہا۔ تھک جاتا تو کہیں بھی کسی لان یا پارک میں پڑ جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ دوسرا دن گزرنے کے بعد اخبار میں ماں کی تصویر دیکھی، وہ مر چکی تھی۔ اس نے شاید بیٹے کے مستقبل سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کی نیلی اور اکڑی ہوئی لاش نور جہاں کے مزار سے دور ریلوے لائن کے ایک طرف ٹیلے کی اوٹ سے ملی تھی۔ میرے ذہن کا ہلا پر ہو گیا، گونج تھم گئی اور حواس کام کرنے لگے۔ میرے لیے وہ زندگی کا بدترین سانحہ تھا۔
لیکن میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ آیا۔ ماں نے اپنی زندگی ختم کر کے دکھوں کے جھمیلے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی۔ سوتیلے بیٹوں سے تو دھکے کھا ہی لیے تھے، زندہ رہتی تو شاید میری بکھری ہوئی ذات سے بھی اسے دکھ ہی ملتے رہتے۔ لاہور نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، بھائی صورت دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ سوتیلی ماں قاتل، ہونی اور بدماش سمجھتی تھی۔ قانون نے سگی ماں کے سہاگ کی نشانیاں رہن رکھ کر مجھے آزاد فضا میں سانس لینے کا حق دیا تھا۔ ماں کا ایک ایک لمحہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ گزرے ہوئے اور سنے ہوئے واقعات سے بس ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ میں رشوت کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک ایسا وجود تھا جسے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ سرکاری مردہ خانے میں میں نے ماں کا آخری دیدار کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں اس گھر کو دیوار پھاند کر اندر گھس گیا جس کی چوکھٹ سے میری ماں رسوا کر کے لوٹائی گئی تھی۔ اس بار میں نے اپنا حق چھین لیا تھا۔ میرے منہ پر رومال بندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں چاقو تھا، لیکن غنیمت یہ ہوا کہ بڑی ماں سمیت اس گھر کے مکین صحن میں بے خبر سوتے رہے۔ سوتیلے بھائیوں کو یوں بے بس اور بے خبر اپنی دسترس میں دیکھ کر میرے دل میں نفرت کا ایک شعلہ سا لپکا، لیکن میں سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ دونوں کمانے لگے تھے کیونکہ گھر سے مجھے خلاف توقع رقم کے علاوہ کچھ زیور بھی مل گئے اور میں بڑی ماں کے پرغرور وجود پر حقارت آمیز نگاہیں ڈالتا گھر سے نکل گیا اور یوں میں کراچی چلا آیا۔ حالات کے بے رحم دھارے میں بے در پہ زہم کھانے کے بعد میرے دل میں اپنی محرومیوں اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا پورا احساس موجود تھا جس نے میرے وجود میں ساری منفی قوتوں کو بیدار کیا ہوا تھا۔ چوری کے مال پر اس چہرے نگارہ میں عیش کرتے ہوئے شیدے کی تلاش میں بھٹکتا رہا جو لاہور کی حوالات میں ملنے والوں کا استاد تھا اور چوتھے روز اس سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیدے کی زندگی کا فلسفہ بہت سیدھا سادھا تھا، دھونس، دھمکی اور دھاندلی۔ وہ مار دھاڑ سے نفرت کرتا تھا لیکن اس قدر فتین اور مکار تھا کہ جس کام کا فیصلہ کر لیتا اسے محض زبانی جمع ہٹ سے ہی کر گزرتا تھا۔ اس کی شاگردی میں نے اس کے فلسفے کی عملی تربیت میں حصہ لینا شروع کیا تو وہ میری کارکردگی سے خوش ہوا کیونکہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا جس سے میرا حصہ بھی ادا کیا جاتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جسے میرے منہ سے تنویر علی سن کر برا سا منہ بنا کر کہا کہ دادا گیری میں ایسا ہلکا پھلکا نام نہیں چلتا، جسم اور کاٹھی کی مناسبت سے میرا نام ڈینی فینی جیسا دھانسو قسم کا ہونا چاہیے۔ اور اسی دن سے میں نے تنویر علی کی بجائے ڈینی کے نام سے خود کو متعارف کرانا شروع کر دیا۔ لیکن میرا ساتھ شیدے کو راست نہ آیا۔ وہ ایک معاملے میں اندر ہو گیا اور میں نے باہر رہتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ اسی دور میں جہانگیر مجھ سے آ ٹکرایا اور پھر اسی کے ذریعے نادر خان اور طارق سے دوستی ہوئی جو دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ ہمارا شام کا ٹھکانہ صدر کا ایک سستا شراب خانہ تھا جہاں دن بھر کے اپنے دھندوں سے نمٹ کر ہم چاروں بلا ناغہ جمع ہوتے تھے۔ اس دوران میں ہم چاروں نے مل جل کر کئی خطرناک کام بھی سر انجام دیے، لیکن اس گہرے تعلق کے باوجود میں نے ان تینوں کو اپنے ماضی کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ ماں کی یاد دل پر بوجھ بننے لگی تو میں عموماً کسی گوشہ تنہائی میں دل کا غبار ہلکا کر لیتا اور پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتا۔ حالات اسی ڈگر پر چلتے رہے۔ پھر ایک روز میں دوپہر کو تالا کھول کر اپنی کوٹری میں داخل ہوا تو فرش پر ایک بند لفافہ پڑا ہوا ملا۔ میرے لیے بند کمرے میں اس لفافے کی موجودگی حیرت ناک تھی، لہٰذا میں نے لفافہ چاک کر کے فوراً ہی وہ مختصر سا خط پڑھا۔ اس نے ہم چاروں کو مستقل بنیادوں پر حتیر ماہانہ آمدنی کی پیشکش کی گئی تھی۔ رضامندی کی صورت میں مجھے اگلے دن سرخ قمیض پہن کر ٹھیک 5 بجے شام میٹرو پول ہوٹل کے قریب لگے ہوئے لیٹر باکس کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ تحریر کے اختتام پر نہ کوئی نام تھا اور نہ دستخط۔ اسی شام میں نے وہ خط دکھایا تو سب ہی اس سنسنی خیز پیشکش پر پرجوش نظر آنے لگے۔ کافی دیر تک اس پراسرار پیغام پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خط میں ہماری آمدنی کا ذکر تو موجود تھا لیکن کام کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ ہم چاروں نیک نام تو نہیں تھے کہ کوئی ہم سے اصلاحی کام کی توقع کرتا۔ پیغام بھیجنے والا نہ صرف میرے ٹھکانے سے واقف تھا بلکہ اسے ہم چاروں کی گہری دوستی کا بھی علم تھا۔ پھر پیغام جس پراسرار انداز میں ہم تک پہنچایا گیا تھا اسی سے ظاہر تھا کہ میں ہلانے والے کے مقاصد کچھ زیادہ نیک نہیں تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ کام کرنا یا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے، کم از کم اگلے دن مقررہ مقام پر جا کر یہ تو دیکھا جائے کہ بلانے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن میں مقررہ لباس میں ٹھیک 5 بجے میٹرو پول ہوٹل کے پاس والی لیٹر باکس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ تینوں مختلف مورچوں سے میری نگرانی کر رہے تھے تاکہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے اچانک ہی مافیا کی سربراہی ملنے والی ہو۔ میں اپنے قریب سے گزرنے والوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ غفلت کے نتیجے میں مجھ سے مطلوبہ آدمی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے۔ میں 6:30 بجے تک کسی احمقوں کی طرح اس لیٹر باکس کے قریب کھڑا سوکھتا رہا لیکن کوئی مجھ سے ملنے نہ آیا
اور میں مایوس ہو کر اس سلسلے میں کسی کے مذاق کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ ان تینوں کو بھی سخت کوفت ہوئی اور ہم بددلی کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔